काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मैं सीमी ज़वार और हम आप सब मिलकर पढ़ रहे हैं किताब जो कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम के हवाले से है। आइए, यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 3। हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 37 से और यहाँ पर उन्वान है हिल्म इमाम अलैहिस्सलाम। इमाम अलैहिस्सलाम के हिल्म की मिसाल कहीं नहीं मिलती। आपके इसम मुबारक के साथ काज़िम का लक़ब आपके इसी वस्फ़ की तर्जुमानी करता है। आप हमेशा गुस्सा पी जाया करते थे। बनी अब्बास की हुकूमत के दौरान जब पूरी मिल्लत इस्लामिया में आज़ादी नाम की कोई चीज़ न थी, लोगों की जायदाद को बैतुल माल के नाम पर ज़ब्त किया जा रहा था और उसको अपने ज़ाती मफाद के लिए सर्फ किया जा रहा था। अवाम फ़ुक़्र फ़ाक़े का बुरी तरह शिकार थे, तालीम व तमद्दुन से बिल्कुल बेबहरा थे। सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का रिवाज था जिससे हुकूमत की क़दामत बाकी रहे। लोग अपनी जहालत और नादानी की बिना पर कभी इमाम अलैहिस्सलाम की शान में नासज़ा अल्फाज कहते, मगर दोबारा पढ़ते इस लाइन को कि लोग अपनी जहालत और नादानी की बिना पर कभी इमाम अलैहिस्सलाम की शान में नासज़ा अल्फाज कहते, मगर इमाम अलैहिस्सलाम अपने अखलाक व किरदार से गम व गुस्से को रोकते और उन्हें अखलाकियात की तालीम देते। एक शख्स मदीने में ज़िंदगी बसर किया करता था और जब कभी इमाम अलैहिस्सलाम से आमना सामना होता तो आपकी शान में गुस्ताखी करता। इमाम अलैहिस्सलाम के बाज़ असहाब ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इसका काम तमाम कर दें, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम हमेशा उनको इस इक़दाम से रोकते रहे। एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके घर का पता दरियाफ़्त किया। मालूम हुआ कि वो मदीना के बाहर खेती करता है। इमाम अलैहिस्सलाम इसी हालत में उसके करीब गए। उसने वहीं से चीख कर कहा, मेरा खेत न रौंदिए, मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी आवाज़ पर कोई तवज्जो न दी। उसके करीब पहुंचकर आप सवारी से उतरे और बहुत ही खंदा पेशानी से उससे पूछा, भाई इस ज़रात पर तुमने कितना खर्च किया है? तो उसने कहा 100 दीनार। मौला ने कहा, कितने मुनाफे की उम्मीद है? उसने कहा, मुझे गैब का तो इल्म नहीं है, फिर भी तुम्हें कितनी उम्मीद है? तकरीबन 200 दीनार फ़ायदे की उम्मीद है। तब इमाम अलैहिस्सलाम ने 300 दीनारों से मरहमत फरमाया और फरमाया, इसके साथ ये ज़रात भी तुम्हारी है और जितने की उम्मीद है इंशाअल्लाह तुम्हें उतना ही मिलेगा। वो शख्स फ़ौरन खड़ा हो गया और इमाम की पेशानी मुबारक को बोसा दिया और अर्ज़ करने लगा, मौला मैंने आपकी खिदमत में बहुत जसारत की है, मैं अपनी गुस्ताखियों के सिलसिले में आपसे मुआफ़ी का ख्वास्तकार हूँ। फिर लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने हल्का सा तबस्सुम फरमाया और वो वापस चले आए। दूसरे दिन यही शख्स मस्जिद में बैठा हुआ था कि इमाम अलैहिस्सलाम वारिद हुए। जैसे ही उसकी निगाह इमाम पर पड़ी तो कहने लगा, खुदा वंदे आलम बेहतर जानता है कि वो पैगाम रिसालत किसके सुपुर्द करे। फिर लिखा है कि इशारा उस तरफ था कि इमामत और खिलाफत सिर्फ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को ज़ेब देती है। लोगों ने आकर उससे दरियाफ्त किया कि आखिर मामला क्या है? पहले तो तुम बहुत बुरा भला कहा करते थे। तो उसने फिर इमाम अलैहिस्सलाम के हक़ में दुआ करना शुरू कर दी और लोग इससे बार बार इस तब्दीली की वजह पूछे जा रहे थे। एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से दरियाफ्त किया जो उसके कत्ल का इरादा रखते थे कि बताओ कौन सा इक़दाम ज़्यादा बेहतर था, तुम्हारी वो नियत या मेरा ये अमल। तो सामीन, यहाँ पे ये क़िस्सा तमाम हुआ। हवाला लिखा है तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 128 और इरशाद मुफीद लिखा है 2,8। आइए आगे चलते हैं। अब अगला उन्वान है सखावत इमाम अलैहिस्सलाम। लिखा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने कभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की। जब कभी माल मिलता उससे लोगों की मुश्किलात दूर फरमाया करते थे। भूखे को शिकमसेर कराते और उरियां को लिबास पहनाते। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बकरी का बयान है कि एक मरतबा मैं माली लिहाज से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ये सोचकर मदीना वारिद हुआ कि यहाँ किसी से कुछ रकम बतौर कर्ज़ हासिल करूँ, मगर जिसके पास गया उसने रूखा सा
سا جواب دیا. ہر جگہ سے مایوسی ہوئی. دل میں سوچا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں کیوں نہ چلوں اور ان کی خدمت میں اپنے حالات بیان کروں. میں امام کو دریافت کرتا. امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھا کہ آپ ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں. مجھ کو دیکھ کر امام علیہ السلام میرے قریب تشریف لائے. وہیں میرے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ تم کو مجھ سے کوئی کام ہے. تو میں نے سارا قصہ بیان کر دیا. امام اٹھے اور وہیں پاس ایک کمرہ تھا, اس میں تشریف لے گئے اور سونے کے 300 درہم لا کر مجھے عنایت فرما دیے. اب حوالہ ہے یہاں پر تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے عیسیٰ بن محمد جن کی عمر 90 برس تھی, ان کا کہنا ہے کہ میں نے 1 سال خربوزہ خیار یہ الف خیار یعنی کہ کھیرا بریکٹ میں لکھا ہے اور کدو کی کاشت کی. جب فصل تقریباً تیار ہو گئی تو ٹڈی دل ٹوٹ پڑا, جس کی بنا پر ساری فصل تباہ و برباد ہو گئی اور 120 دینار کا نقصان اٹھانا پڑا. انہی دنوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے ایک دوست کے حالات سے باخبر رہتے تھے. سلام کیا اور حالات دریافت کیے. عرض کی مولا, ٹڈی دل نے ساری فصل برباد کر دی ہے. مولا نے فرمایا کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ اس نے کہا سب ملا کر 120 دینار. تو امام علیہ السلام نے 150 دینار مجھے عطا فرمائے. عرض کی مولا, آپ کا وجود برکت ہے, اگر آپ دعا فرما دیں تو مشکلات دور ہو جائیں. امام نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو چیز باقی رہ گئی ہے اس سے وابستہ رہو اور برداشتہ خاطر نہ ہو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے میں نے پھر اسی زمین کو پانی وغیرہ دیا اور تھوڑی سی محنت کی. خداوند عالم نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ میں نے فصل 10,000 کی فروخت کی. حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 29. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب, دور رس اقدام صفحہ نمبر 41. لکھا ہے ائمہ علیہ السلام کی ہمیشہ سیرت یہ رہی ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنے جانشین کا تعارف کرا دیتے تھے اور لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ میرے بعد تمہارے رہبر اور امام یہ ہوں گے. اپنے جانشین کا نام, لقب, صفات وغیرہ سب بیان کر دیتے تھے تاکہ لوگ حیران و پریشان اور سرگرداں نہ ہوں. اس موقع پرست غلط فائدہ نہ اٹھانے پائیں. یہی تمام باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے لیے کی تھیں. اگرچہ ہر موڑ پر حکومت کا سخت پہرا تھا, مگر پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام برابر اپنے جانشین کا اعلان فرماتے رہے اور اپنے جانشین کے القاب و صفات بیان فرماتے رہے, اس کے چند نمونے ذیل میں پیش ہو رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. پہلا ہے کہ علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میرے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مخصوص اصحاب کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ میرے فرزند موسیٰ کے بارے میں میری یہ باتیں یاد رکھو, کیونکہ وہ میری تمام اولاد سے بلکہ میرے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہے. میرے بعد وہی میرا جانشین ہوگا اور وہی حجت خدا ہے تمام لوگوں کے لیے. حوالہ ہے اعلام الورا طبرسی صفحہ نمبر 291 اور طبع علمیہ اسلامیہ اسبات الہدات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 486. پھر اگلا لکھا ہے, یعنی کہ یہ جو نمونے پیش کیے گئے اس میں اگلا نمونہ ہے کہ عمر بن ابان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعد کے اماموں کے نام بتائے. میں نے آپ کے فرزند جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا. فرمایا قسم بخدا یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک امر الہی ہے. یہاں پر سامعین حوالہ ہے بصائر الدرجات صفحہ نمبر 471 طبع جدیدیہ اور اسبات الہدات, یا یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا ہے, اس اسبات الہدات ہی ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 484. اور اب آئیے آگے پڑھتے ہیں. اگلا نمونہ ہے کہ زرارہ زیر الف رے ہے. زرارہ کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے مخصوص اصحاب میں ہوتا ہے. زرارہ کا کہنا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی داہنی جانب کھڑے ہوئے تھے اور سامنے آپ کے فرزند جناب اسماعیل کا جنازہ رکھا ہوا تھا. حضرت نے مجھ سے فرمایا زرارہ
دوبارہ جاؤ اور داؤد برقی، حمران، ابو بصیر، یہ حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص اصحاب تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلا لاؤ. میں گیا اور تینوں حضرات کو بلا لایا. ان کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی آ گئے، یہاں تک کہ اس کمرے میں 30 افراد جمع ہو گئے. امام نے داؤد برقی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس جنازے سے چادر تو اٹھاؤ. داؤد نے چادر اٹھائی. امام نے ارشاد فرمایا اے داؤد دیکھو اسماعیل زندہ ہے یا مردہ؟ داؤد نے کہا مولا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. تو امام علیہ السلام ہر ایک کو بلاتے رہے اور ہر ایک سے یہی سوال کرتے رہے. سب نے یہی گواہی دی کہ اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ زندہ نہیں ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدایا گواہ رہنا میں نے ہر ممکن اقدام کر دیا ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسماعیل کو غسل و کفن دیا جائے. جب غسل و کفن دیا جا چکا اس وقت امام علیہ السلام نے مفضل سے ارشاد فرمایا کہ ان کا منہ کھولو. مفضل نے حکم کی تعمیل کی. امام علیہ السلام نے دریافت کیا کیا یہ زندہ ہے یا مردہ؟ مفضل نے عرض کی مولا ان کا انتقال ہو چکا ہے. پھر امام علیہ السلام نے تمام حاضرین سے یہی سوال کیا اور سب نے پھر دوبارہ بھی یہی جواب دیا کہ اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا خدا تو گواہ رہنا لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ نور الہی کو خاموش کر دیا جائے اور پھر اسماعیل کی امامت کے مسئلے کو اٹھائیں گے. اس کے بعد اپنے فرزند حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا خدا خود اپنے نور کی حفاظت فرمائے گا اگرچہ یہ بات بعض کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے اس کے بعد جناب اسماعیل کو دفن کر دیا. امام نے پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ جس کو یہاں دفن کیا گیا وہ کون تھا؟ سب نے مل کر جواب دیا کہ آپ کے صاحبزادے جناب اسماعیل. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا تو گواہ رہنا. اور پھر آپ نے اپنے فرزند جناب موسیٰ کاظم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے اور حق اسی کے ساتھ ہے اور اسی سے ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر مولا کے اس بیان کا حوالہ اور اس پوری تفصیل کا ہے کتاب غیبت نعمانی صفحہ نمبر 179 طبع ہجری اور بہار جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 21 یا 31 کیونکہ کچھ انک کی وجہ سے ڈارک ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اگلا ہے کہ منصور بن حازم جو نام ہے یہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. زمانہ بڑا ہی خطرناک ہے. ہر وقت جان خطرے میں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت پیش آئی تو اس وقت ہمارا امام کون ہوگا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو الحسن موسیٰ کے داہنے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس وقت میرا یہ فرزند تمہارا امام ہوگا. اس وقت جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام 5 سال کے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے فرزند جناب عبداللہ بھی اس وقت موجود تھے. بعض لوگ ان کی عبداللہ کی امامت کے معتقد ہیں. اچھا جی. اب اگلا ایک اور اسی طرح قصہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کی روایات کو نقل کیا ہے جن میں سے بعض اصحاب کے نام یہ ہیں مفضل بن عمر، معاذ بن کثیر، عبد الرحمن بن حجاج، فیض بن مختار، یعقوب سراج، سلیمانی خالد، صفوان جمال وغیرہ. اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 2 بھائی جناب اسحاق اور جناب علی جو کہ تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثل تھے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے ارشاد مفید رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 27. اور اب آئیے آگے چلتے. لکھا ہے ان تمام تفصیلات و توضیحات کے بعد یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین حضرت امام موسیٰ بن جعفر ہوں گے اور جناب اسماعیل کی امامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا انتقال امام جعفر علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا اور نہ امام صادق علیہ السلام کے کسی اور صاحبزادے کی امامت کا سوال ہے کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور پیشوائے خلق حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہوں گے. ہاں کچھ لوگ جو راہ حق سے منحرف ہو گئے تھے وہ ضرور جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے. تو سامعین یہاں پر ہم نے یہ مکمل کر لیا جو کہ ٹاپک تھا اور اب ہم پیج نمبر 46 پر آ گئے اور اب ہم یہاں پر مین ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں شاگردان امام علیہ السلام. اس میں مختلف امام کے شاگردوں کا ذکر ہوگا. آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے امام علیہ السلام کی سیرت و کردار ہو بہو پیغمبر اسلام صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح لوگوں کی علمی تشنگی بجھاتے رہے اور ہر ایک آپ کے دریائے علم سے بقدر ظرف استفادہ کرتا رہا۔ آپ کا انداز تعلیم اس قدر مؤثر تھا کہ آپ کے شاگرد مختصر سے وقت میں علم و ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے تھے۔ امام علیہ السلام کا سن مبارک ابھی 20 سال کا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے تمام شاگرد آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور آپ ہر امکانی وقت میں لوگوں کو سرچشمہ علم و اخلاق سے سیراب کرتے رہے۔ امام کے مکتب سے تربیت یافتہ شاگرد علم فقہ، حدیث، علم کلام اور مناظر وغیرہ میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور ایمان، اخلاق، کردار و عمل کے میدان میں بھی وہ بے مثل و بے نظیر تھے۔ اس وقت کے بڑے بڑے استاد فن بھی آپ علیہ السلام کے شاگردوں کے مقابلے میں ٹک نہ پاتے تھے اور ان کے مقابلے میں طفل مکتب معلوم ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں کی عظمتوں نے لوگوں کو خیرہ کر دیا تھا اور ان کے کمالات کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے تمام مخالفین حیرت زدہ تھے اور حکومت وقت لرزہ برندام تھی۔ حکومت وقت کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر ان لوگوں کو موقع مل گیا تو یہ انقلاب لانے میں دیر نہیں کریں گے، اور عوام تو دل سے انہی کے معتقد ہیں۔ امام علیہ السلام کے بعض شاگردوں کے مختلف حالات ملاحظہ ہوں۔ سامعین، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں، جو یہاں پر مولا کے شاگرد ہیں ان کی تعداد پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ ہم پھر ان سب کے ایک ایک کے بارے میں یہاں پہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور ہم ان کو جب پڑھتے جب ہم پہنچیں گے تو اختتام ہو جائے گا۔ یہاں پہ کل 6 میرے خیال ہے 6 نام ہیں جو کہ ہم جن کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اقوال امام علیہ السلام پڑھیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو ان 6 کا نام تو ابھی نہیں بتاؤں گی، ہم ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم جانتے جائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہاں پر نام دیا گیا ہے وہ نام ہے ابن ابی عمیر۔ لکھا ہے 217 ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ نے 3 اماموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ابن ابی عمیر کا شمار اپنے وقت کے عظیم دانش مندوں میں ہوتا تھا۔ ائمہ علیہ السلام کے مخصوص اصحاب میں آپ کا بھی اسم مبارک ہے۔ آپ نے ائمہ علیہ السلام سے کافی روایتیں نقل کی ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے علماء آپ کی عظمت و کردار کے قائل ہیں۔ جاہز نام ہے یہ، جاہز جو اہل سنت کے عظیم الشان عالم ہیں، جیم الف ہیز زوئے عالم ہیں۔ جناب ابن ابی عمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن ابی عمیر تمام چیزوں میں یگانہ روزگار تھے، اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، منتہی المقال صفحہ نمبر 254 طبع ہجری۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے فضل بن شازان، فیض و ادلام فضل بن شین الف زال الف نون شازان کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے حکومت وقت کو یہ اطلاع دی کہ ابن ابی عمیر کو عراق کے تمام شیعوں کے نام معلوم ہیں۔ حکومت نے ان سے وہ تمام نام دریافت کرنا چاہے مگر آپ نے بتانے سے انکار کر دیا، جس کی پاداشت میں آپ کو برہنہ کر کے 2 درخت خرما کے درمیان لٹکا دیا گیا اور 100 عدد تازیانے لگائے گئے اور 1 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 590 اور 591۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن بکیر بے کاف یرے کا کہنا ہے کہ ابن ابی عمیر کو قید کر دیا گیا اور سخت سے سخت ایذائیں پہنچائی گئیں اور ان کی تمام جائیداد اور اثاثہ ضبط کر لیا گیا۔ یہاں پر حوالہ ہے، کتاب تو وہی ہے، رجال کشی صفحہ نمبر 591 اور 590 وہی ایک ہی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور اسی دوران آپ کی حدیث کی کتاب بھی لاپتہ ہو گئی اور ابن ابی عمیر 17 سال تک قید میں رہے اور آپ کا تمام مال و اسباب ضائع ہو گیا۔ ایک شخص نے ابن ابی عمیر سے 10,000 درہم قرض لیے تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ابن ابی عمیر کا تمام مال ضائع ہو گیا ہے تو وہ اپنا مکان فروخت کر کے 10,000 درہم اب ابن ابی عمیر کے پاس لایا۔ ابن ابی عمیر نے دریافت کیا کہ یہ دولت تمہیں کہاں سے ملی ہے؟
تو کوئی خزانہ مل گیا ہے یا وارث یا وراثت کے طور پر ملی ہے؟ تو کہنے لگا میں نے اپنا گھر فروخت کر دیا ہے۔ ابن ابی عمیر نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ چیزیں جو قرض سے مستثنی کر دی گئی ہیں اس میں وہ گھر بھی ہے جس میں وہ رہتا ہے، لہٰذا اس بنا پر میں 1 درہم بھی قبول نہیں کروں گا جبکہ مجھے 1 درہم کی سخت احتیاج ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اختصاص شیخ مفید، صفحہ نمبر 83، طبع تہران۔ پھر لکھا ہے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے جو کہ پہلا ہم نے پڑھ لیا تھا ابن عمیر والا، جی یہی نام پڑھا تھا نا، ابن ابی عمیر۔ اب اگلا نام ہے صفوان بن مہران۔ لکھا ہے آپ کا شمار بھی امام علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں ہوتا ہے، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری بے مثال تھی۔ وہ روایتیں جو آپ کے ذریعے نقل ہوئی ہیں علماء کے نزدیک غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، اور آپ کا کردار اس قدر پاکیزہ تھا کہ خود امام علیہ السلام نے اس کی گواہی دی ہے۔ اس سلسلے کا پورا واقعہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ صفوان نے امام علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ سنے کہ انسان کو ظالم مجابر کے ساتھ تعاون نہ کرنا چاہیے اور ہر اس اقدام سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی صفوان نے اپنے اونٹ فروخت کر ڈالے تاکہ ہارون کو کرایہ پر دینے کا سوال ہی پیدا نہ ہو اور ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرنا پڑے۔ اس کا حوالہ ہے رجال کشی، صفحہ نمبر 440 اور 441۔ اور اب اگلا نام ہے، تیسرا نام صفوان بن یحییٰ۔ لکھا ہے آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بلند پایہ صحابی ہیں۔ شیخ توسی علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک بہت ہی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ اپنے وقت کے پارسا ترین فرد تھے۔ حوالہ ہے فہرست شیخ توسی، صفحہ نمبر 109، طبع نجف۔ پھر لکھا ہے کہ آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا بھی شرف ہے اور امام کو آپ پر بہت اعتماد تھا۔ اس بات کا حوالہ ہے فہرست نجاشی، صفحہ نمبر 148، طبع تہران۔ اور اب اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے صفوان بن یحییٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح سے میں اس سے راضی ہوں خدا بھی اس سے خوشنود ہو۔ اس نے کبھی بھی مخالفت نہ کی، نہ میری مخالفت اور نہ میرے والد بزرگوار کی۔ یہاں پر حوالہ ہے رجال کشی، صفحہ نمبر 502۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب۔ لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 بھیڑیے گوسفندوں کے ایک ایسے گلے پر حملہ کریں کہ جس کا نگہبان نہ ہو تو اس کے نقصانات اسی قدر ہیں جیسے کوئی شخص ریاست اور اقتدار کا خواہاں ہو، لیکن صفوان میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر حوالہ ہے رجال کشی، صفحہ نمبر 503۔ اب چوتھے نمبر پہ جو نام ہے وہ ہے علی بن یقطین۔ لکھا ہے کہ 124 ہجری میں، سن 124 ہجری میں کوفے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کا حوالہ ہے فہرست شیخ توسی، صفحہ نمبر 117۔ ولادت ہوئی، آپ کے پدر بزرگوار شیعہ تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تحائف ارسال کیا کرتے تھے۔ جب مروان تک یہ خبر پہنچی تو اس نے آپ کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ آپ کوفے سے فرار ہو گئے اور آپ کی زوجہ اور دونوں صاحبزادے جناب علی اور عبداللہ مدینہ چلے گئے، اور جب بنو امیہ کی بساط حکومت ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی اور بنو عباس نے حکومت سنبھالی تو اس وقت آپ ظاہر ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ لوٹ آئے۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے فہرست شیخ توسی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 117۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب۔ لکھا ہے علی بن یقطین نے عباسی حکومت سے باقاعدہ روابط برقرار رکھے اور حکومت کے بعض اہم عہدوں پر فائز رہے، اور اس وقت آپ محبان اہل بیت کے لیے ایک محکم پناہ گاہ تھے۔ ان کی مدد فرماتے رہتے اور مشکلات کو برطرف کرتے رہتے تھے۔ ہارون رشید نے علی بن یقطین کو اپنی وزارت کے لیے منتخب کیا۔ علی بن یقطین نے علی بن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، مولا اس عہدے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا میں ان کے ساتھ تعاون کروں؟ تو فرمایا اگر مجبور ہو تو کرو۔ ایک مرتبہ علی بن یقطین نے امام علیہ السلام کی خدمت میں تحریر کیا کہ میں بادشاہ کے کاموں سے عاجز آ چکا ہوں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں استعفیٰ دے دوں اور بالکل الگ ہو جاؤں۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا
کہ میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، ہاں البتہ خدا سے ڈرتے رہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے حوالہ قرب الاسناد صفحہ نمبر 126 طبع ہجری۔ پھر لکھا ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے علی بن یقطین سے فرمایا کہ تم مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کرو، میں تمہارے لیے 3 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ پہلی، کوئی تمہیں تلوار سے قتل نہیں کرے گا، دوسرا تم کبھی فقیر نہیں ہوگے، اور تیسرا کہ کبھی قید نہیں کیے جاؤ گے۔ تو مولا میں کس چیز کا وعدہ کروں؟ فرمایا جب ہمارا کوئی دوست تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام و احترام کرنا۔ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 433۔ اور اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ عبداللہ بن یحییٰ کاہلی کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام قاسم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا، اتنے میں علی بن یقطین کو امام کی خدمت میں آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زیارت کا خواہش مند ہو وہ اس شخص کی زیارت کرے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا تو پھر یہ اہل بہشت ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اہل بہشت ہیں۔ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 431۔ پھر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے علی بن یقطین کو چند لباس بطور تحفہ دیے، اس میں ایک بہت ہی قیمتی شاہی لبادہ بھی تھا۔ علی بن یقطین نے وہ تمام لباس اور وہ لبادہ اور دوسرے اموال کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیا۔ امام علیہ السلام نے تمام چیزیں قبول کر لی مگر وہ لبادہ واپس کر دیا، اور علی بن یقطین کو تحریر فرمایا کہ اس لبادے کو حفاظت سے رکھو، کسی کو مت دو کیونکہ ان قریب تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ علی بن یقطین کو اس اقدام کا راز معلوم نہ ہو سکا مگر امام علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو حفاظت سے رکھ لیا۔ چند روز گزرے کہ علی بن یقطین نے اپنے ایک بہت ہی نزدیکی غلام کو نکال دیا۔ یہ غلام تمام راز سے واقف تھا۔ غلام کو اس بات کا علم تھا کہ علی بن یقطین کو امام علیہ السلام سے کس درجہ عقیدت ہے اور کیا کیا چیزیں امام علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیا کرتے ہیں۔ غلام نے یہ تمام باتیں ہارون سے جا کر بیان کر دیں۔ یہ باتیں سن کر ہارون کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اس بات کی ضرور چھان بین کروں گا، اور اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو میں علی بن یقطین کو قتل کر دوں گا۔ ہارون نے اسی وقت آدمی بھیج کر علی بن یقطین کو بلوایا اور دریافت کیا کہ میں نے جو لبادہ تم کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کو میں نے عطر میں بسا کر بہت ہی محفوظ جگہ رکھا ہے، ابھی اس کو لے آؤ۔ علی بن یقطین نے اپنے ایک ملازم کے ذریعے وہ لبادہ منگوایا اور ہارون کے سامنے رکھ دیا۔ لبادہ دیکھنے کے بعد ہارون نے کہا اس کو اسی جگہ رکھوا دو اور خود بھی صحیح و سالم واپس جاؤ، اب میں کبھی بھی تمہارے بارے میں کوئی شکایت قبول نہیں کروں گا۔ اور پھر حکم دیا کہ اس غلام کے 1000 کوڑے لگائے جائیں۔ ابھی 500 کوڑے لگائے گئے تھے کہ غلام کا انتقال ہو گیا۔ حوالہ ہے ارشاد مفید صفحہ نمبر 275۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ 182 یا 82 ہے ہجری میں علی بن یقطین کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے قید خانے میں تھے، اور اس کا حوالہ ہے اس بات کا رجال کشی صفحہ نمبر 430۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے مختلف کتابیں بھی تحریر کی ہیں جن کا تذکرہ شیخ مفید اور شیخ صدوق نے فرمایا ہے۔ اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے فہرست شیخ توسی صفحہ نمبر 117۔ اور اب 5ویں نمبر پہ نام ہے مومن طاق۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ مومن طاق کے بارے میں لکھا ہے کہ مومن طاق لقب اس وجہ سے ہوا کہ آپ کی دکان کوفے میں اس جگہ تھی جسے طاق کہا جاتا تھا۔ نام محمد بن علی بن نعمان، کنیت ابو جعفر، اور مومن طاق کا لقب تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت با اعتماد صحابی تھے، اور امام علیہ السلام آپ کو اپنے صف اول کے اصحاب میں شمار کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بحث کرتے تھے تو ہمیشہ غالب رہتے تھے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کی صلاحیتوں اور استعداد سے واقف تھے، اس لیے آپ نے بعض کو بحث و گفتگو کرنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر مومن طاق سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں سے بحث و مناظرہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خالد سے مومن طاق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بحث میں لوگوں پر اس انداز سے حاوی ہوتا ہے جس طرح شکاری باز اپنے شکار پر حاوی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 186۔ اور 6 نمبر پہ نام ہے حشام بن حکم۔
آپ کو علم مناظرہ اور علم کلام وغیرہ میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ اور پھر یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور آپ جیسا کوئی نہ تھا۔ ابن ندیم کا کہنا ہے کہ ابن حشام شیعہ متکلمین میں سے تھے اور آپ نے بحث امامت میں نئے نئے گوشے پیدا کیے ہیں، علم کلام میں مہارت نامہ حاصل کیا ہے اور علم کلام میں مہارت تامہ حاصل تھی اور آپ بے پناہ حاضر جواب تھے۔ حوالہ ہے فہرست ابن ندیم، صفحہ نمبر 263، طبع مصر۔ پھر لکھا ہے کہ حشام نے کافی کتابیں تحریر کی ہیں اور کثیر تعداد میں علماء اور دانشوروں سے بحث و مناظرہ کیا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کی موجودگی میں حشام سے کہا کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ دو متضاد اور مختلف صورتوں میں دونوں طرف حق ہو؟ حشام نے کہا ہرگز نہیں۔ یحییٰ نے کہا کہ اگر دو آدمی ایک موضوع پر اختلاف رکھتے ہوں تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دونوں حق پر ہوں گے یا دونوں باطل ہوں گے، یا پھر ایک حق پر ہوگا اور دوسرا باطل ہوگا۔ یہاں پر اس کے بعد لکھا حشام نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، مگر پہلی صورت ممکن نہیں ہے کہ دونوں حق پر ہوں۔ یحییٰ نے کہا کہ اگر یہ بات قطعی ہے تو اگر دو افراد کسی دینی مسئلے پر آپس میں اختلاف رکھتے ہوں تو ان میں صرف ایک حق پر ہوگا، دوسرا باطل پر۔ تو یہ بتاؤ کہ جب حضرت علی اور جناب عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے سلسلے میں جناب ابو بکر کے پاس گئے تھے تو ان دونوں میں سے کون حق پر تھا اور کون باطل تھا؟ حشام نے کہا کوئی بھی باطل پر نہیں تھا، اور اس قصے کی مثال تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو فرشتے آئے تھے اور دونوں ایک مقدمہ لے کر آئے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کا فیصلہ چاہتے تھے، تو بتاؤ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ یحییٰ نے کہا دونوں فرشتے حق پر ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، اور اختلاف صرف ظاہری تھا۔ اس کام کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جناب داؤد علیہ السلام کو اس فیصلے کی طرف متوجہ کر سکیں جو انہوں نے صادر فرمایا تھا۔ حشام نے کہا حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس کا اختلاف صرف ظاہری تھا، اور اس ظاہری اختلاف کا مقصد یہ تھا کہ جناب ابو بکر نے جو میراث اور وراثت کے سلسلے میں حکم دیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس اسی لیے جناب ابو بکر کے پاس گئے تھے کہ یہ ثابت کر دیں کہ وراثت کے سلسلے میں یہ حکم خلاف قانون اسلام ہے اور یہ ایک اشتباہ ہے۔ الف شین تے بے الف ہے۔ یہ جواب سن کر یحییٰ بالکل حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہارون نے یہ جواب سن کر حشام کی بہت تعریف کی اور حاضر جوابی کی داد دی۔ حوالہ ہے الفصول المختارہ، تالیف سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 26، طبع نجف اختصار کے ساتھ۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یونس بن یعقوب کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کافی معزز اصحاب تشریف فرما تھے، جن میں خاص کر حمران بن عین اہ میم ر الف نون بن عین الف عین یہ نون، مومن طاق، حشام بن سالم، طیار اور حشام بن حکم قابل ذکر ہیں۔ اس وقت حشام بن حکم جوان تھے۔ امام علیہ السلام نے حشام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی اور اس سے کیا سوال کیے تھے؟ حشام آپ کے سامنے بیان کرنے میں مجھے شرم آتی ہے اور میری زبان بالکل کام نہیں کرتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تمہیں خود حکم دے رہا ہوں تو اس میں شرم کی کیا بات ہے، بیان کرو۔ حشام میں نے یہ سن رکھا تھا کہ عمرو بن عبید مسجد بصرہ میں لوگوں کے لیے علمی مسائل بیان کرتا ہے۔ میں جمعے کے دن بصرے میں وارد ہوا اور مسجد چلا گیا، دیکھا کہ عمرو بن عبید مسجد میں ہے اور چاروں طرف سے لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اس سے سوال کر رہے ہیں۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے مرد فاضل و دانشمند، میں اجنبی ہوں اور باہر سے آیا ہوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ کچھ سوال کر سکوں؟ کہنے لگا شوق سے سوال کرو۔ آپ کے آنکھ ہے صاحبزادے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کوئی قاعدے کا سوال کرو۔ میں تو اسی قسم کے سوال کروں گا۔ خیر سوال کرو، میں جواب دوں گا، اگرچہ سوال بالکل احمقانہ ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کی آنکھ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ یہ کس کام آتی ہے اور کیا چیز دیکھتی ہے؟ جواب دیا کہ یہ رنگ و شکل وغیرہ دیکھتی ہے۔ سوال کیا آپ کی آیا ناک ہے؟ کہا ہاں۔ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ چیزوں کی بو سونگھتا ہوں۔ آیا دہن ہے؟ ہاں۔
اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس کے ذریعے غذا کو چکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آیا آپ کے عقل اور دماغ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ یہ کس کام کا ہے؟ ہر وہ چیز جو اعضاء و جوارح سے متعلق ہوتی ہے اس مغز کے ذریعے اس کی تشخیص کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ تمام اعضاء و جوارح آپ کو اس دماغ سے بے نیاز نہیں کر دیتے؟ جواب دیا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ کیوں، جبکہ آپ کے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہیں؟ تو جواب دیا کہ جب یہ اعضاء و جوارح کسی چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو اس وقت یہ اس دماغ کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ شک برطرف ہو اور یقین حاصل ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بند عالم نے یہ دماغ اس لیے قرار دیا ہے تاکہ اعضاء و جوارح کو جو شک و شبہ حاصل ہوتا ہے وہ اس دماغ کے ذریعے دور ہوتا رہے۔ کہا ہاں اور کیا؟ ہاں اور کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ تو ہم ہر صورت میں اس مغز کے محتاج ہیں؟ جواب دیا کہ ہاں، خداوند عالم نے ان اعضاء و جوارح کو بغیر کسی امام کے نہیں چھوڑا جو صحیح اور غلط کے درمیان تشخیص کرتا رہے، مگر اسی خدا نے اپنی اتنی مخلوق کو ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ یہ ہمارے شک و شبہ میں حیران و سرگرداں رہے، اور اس کے لیے کوئی امام معین نہیں فرمایا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر کے اپنے شکوک و شبہات دور کر سکے اور پریشانی سے نجات حاصل کر سکے۔ تو یہ سن کر عمر بن عبید خاموش ہو گیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کوفے کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا شاید تم حشام ہو۔ پھر مجھے اپنے پاس لے گیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا اور پھر کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ میں اٹھ کر چلا آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا یہ استدلال تم کو کس نے سکھایا؟ حشام نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، یہ بس ایسے ہی میری زبان پر جاری ہو گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے حشام، بخدا یہ استدلال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، رجال کشی صفحہ نمبر 271 سے لے کے 273، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 ہے شاید، کیونکہ کچھ اس کے اوپر کافی ساری انک پھیلی ہوئی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے مختصر سے تفاوت کے ساتھ مروج الذہب نوٹ لکھا ہے کہ حق تلفی ہوگی کہ اگر فاضل محترم جناب آقائے قرشی کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ کتاب حیات الامام الکاظم سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ اور اب یہاں پر آخر میں سامعین اقوال امام علیہ السلام لکھے ہیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فلاح اور بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے، علماء کا ادب کرنا عقل میں اضافے کا سبب ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے رکھتا ہے تو قیامت میں خدا کے غیظ و غضب سے محفوظ رہے گا۔ پھر ہے کہ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کر دیتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 نماز، نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، نمبر 3 حسد نہ کرنا، نمبر 4 خود پسندی سے دور رہنا، اور نمبر 5 فخر و مباحات سے پرہیز کرنا۔ اس کے بعد مولا کا قول ہے کہ مخلوقات کا نصب العین اطاعت پروردگار ہے، اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اطاعت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، علم تو بس عالم ربانی کے پاس ہے، عالم کی معرفت اس کی عقل کے ذریعے سے ہے۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں اگلا یہاں پر ہے کہ تمہارے نفس کی قیمت تو بس جنت ہے، بس اپنے کو جنت کے علاوہ کسی اور سے نہ فروخت کرو۔ اب اگلا مولا کا یہاں پر کلام ہے، یعنی قول ہے کہ نعمت اس شخص کے پاس رہتی ہے جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بیجا مصرف اور اسراف کو اختیار کرتا ہے تو نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر مولا کا قول اگلا ہے کہ امانت داری اور سچائی رزق مہیا کرتے ہیں، خیانت اور جھوٹ فقر اور نفاق پیدا کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے عاقل وہ ہے جسے رزق حلال شکر سے باز نہیں رکھتا اور نہ کبھی حرام اس کے صبر پر غالب آتا ہے۔ اگلا قول ہے کہ علی بن یقطین سے ارشاد فرمایا کہ ظالم بادشاہ کی نوکری کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو شخص حمد و ثناء پروردگار اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر دعا مانگتا ہے وہ بالکل اس شخص کے مانند ہے جو بغیر شانے کے تیر چلا رہا ہو۔
پھر مولا کا ارشاد ہے غور و فکر کرنا نصف راحت ہے اور لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، کیونکہ لوگ تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کریں گے اور یہ لوگ دل سے تمہارے مخلص ہیں۔ اس کے بعد مولا کا ایک اور قول ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے کہ جو اپنی دنیا کو دین کے لیے ترک کر دے۔ اور اب یہاں پر نوٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام اقوال کتاب تحفہ العقول سے لیے گئے ہیں، اور یہاں پر یہ کتاب مکمل ہوئی۔ آخر میں صرف یہ لکھا ہے کہ خدایا توفیق عطا فرما کہ ہم امام علیہ السلام کی سیرت کو اپنا سکیں اور تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، نور اسلام۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔